बस। कम समय नहीं होगी। तामसा में नहीं है, ना नाव है ना मंतिक है, कुछ भी नहीं। वक़द यक़उल सही हो गया ख़ताउ इससे। फ़ीहिल ख़ताउ, और बाज़ औक़ात नज़र व फ़िक्र में गलती भी वाक़या हो जाती है। फ़हतीजा इला कानूनिन यासिमु अन्हु फ़िल फ़िक्रि व हुवल मंतिक़ु। करेगा क़ौलुहु फ़ीहिल ख़ताउ बिदलील अन्नल फ़िक्र क़द यंतही इला नतीजतिन का हुदूसिल आलम है, तुम्मा फ़िक्रुन आख़र इला नकीज़िहा का क़िद्मिल आलम है, फ़अहदुल फ़िक्रैनि ख़ताउन क़द हीनइज़िन ला महलता व इल्ला लाज़िमा इह्तिमालुन नकीज़ैनि फला बुद्द मिन क़ाइदतिन कुल्लियतिन लौ रुइयत लम यक़अल ख़ताउ फ़िल फ़िक्रि व हियल मंतिक़ु। यहाँ से ऊपर मतन में देखें, मातिन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वक़द यक़अ फ़ीहिल ख़ताउ फ़हतीजा इला कानूनिन यासिमु अन्हु फ़िल फ़िक्रि हुवल मंतिक़ु, के मालूम उमूर को तरतीब देकर मजहूल चीज़ों तक पहुँचने के लिए नज़र व फ़िक्र की ज़रूरत होती है। इस नज़र व फ़िक्र में कभी गलती भी वाक़या होती है। इस गलती से बचने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है, उस कानून को मंतिक कहते हैं। तो मंतिक की ज़रूरत मातिन ने इस इबारत में बयान की है। अब शारे इसकी दलील दे रहे हैं कि गलती ख़ता फ़िल फ़िक्र कैसे वाक़या होती है। कभी उमूर मालूमा को तरतीब देने में गलती होती है। क़द यक़अ फ़ीहिल ख़ता, ख़ता कैसे वाक़या होती है, इसकी दलील बयान कर रहे हैं। बिदलील अन्नल फ़िक्र क़द यंतही इला नतीजतिन सुम्मा फ़िक्रुन आख़र यंतही इला नक़ीज़िहा, कि बाज़ औक़ात एक फ़िक्र एक नतीजे पे पहुँचती है और दूसरी फ़िक्र उसके उलट नतीजे पे पहुँचती है। अब ज़ाहिर है कि दोनों फ़िक्रों में से बैक वक़्त दोनों दुरुस्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों मुखालिफ हैं एक दूसरे के, तो इज्तिमाई नतीजा लाज़िम आएगा। और दोनों गलत भी नहीं हो सकती कि इर्तिफाई नतीजा लाज़िम आता है। लिहाजा दोनों में से एक फ़िक्र ठीक है, एक फ़िक्र गलत है। कौन सी फ़िक्र ठीक है, कौन सी गलत है, इसके लिए कायदे की ज़रूरत है, ऐसे उसूल की ज़रूरत है जिनकी रिआयत रखने से ख़ता फ़िल फ़िक्र से जो गलत होती है उससे क्या कहते हैं उसको हिफाजत हो जाएगी। तो इस कानून और कायदे का नाम मंतिक है। क़ौलु फ़ीहिल ख़ताउ बिदलील नज़र व फ़िक्र में गलती वाक़या होती है, इसकी दलील क्या है? अन्नल फ़िक्र क़द यंतही इला नतीजतिन, कि फ़िक्र यानी गौर व फ़िक्र बाज़ औक़ात एक नतीजे तक पहुँचता है। मिसाल के तौर पर का हुदूसिल आलम है, कि आलम के अंदर गौर व फ़िक्र किया तो एक मुकदमात को दलाइल को तरतीब दिया तो नतीजा निकला कि आलम हादिस है। मसलन मुकदमात को जो तरतीब दी, अल आलम हादिसुन, कुल्लु अल आलम मुतगय्यिरुन लिअन्नहु हादिसुन, कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन फल आलम हादिसुन। ये नतीजा निकला कि आलम ये जहान ये हादिस है। क्यों जी? दलील क्या है जी? दलील ये है जी, अल आलम मुतगय्यिरुन, कि आलम के अंदर जहान के अंदर तगय्युरात आते रहते हैं। ये सुगरा बनाया, कुबरा बनाया, कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन का, हर तगय्युर वाली चीज हादिस होती है। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि फल आलम हादिस।
یہ ایک فکر ہے، اور اسی طرح ایک اور فکر ہے جو اس کا الٹ ہے، وہ فکر ہے کا حدوث الا نقیز، یا اس کے نقیز کی طرف، یعنی حدوث عالم کے بجائے قدم عالم کی طرف، عالم کے قدیم ہونے کی طرف جاتی ہے۔ مثلا دلائل کو جب ترتیب دی تو ترتیب دینے سے دلائل میں یہ بات ثابت ہوئی کہ عالم قدیم ہے۔ جی کیوں قدیم ہے؟ کہ لأنه مستغن عن المؤثر، کہ عالم مؤثر سے، اس میں اثر انداز ہونے والی چیز سے مستغنی ہے، اس میں کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے جو نظام جیسا کیا ہے اسی طرح چلے گا۔ اور کل ما ہوا مستغن عن المؤثر فهو قدیم، اور جو چیز کسی مؤثر کے اثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ العالم قدیم، یہ عالم قدیم ہے۔ اب دیکھیں، دو مقدمات کو ترتیب دے کے دو نتیجے نکلے، ایک نتیجہ حدوث عالم کا اور دوسرا نتیجہ ہے قدم عالم کا، عالم کے قدیم ہونے کا۔ فأحد الفکرین خطأ حینئذ لا محالہ تھا، لازمی طور پر ان دونوں میں سے ایک فکر اور نظر غلط ہے، اس لیے کہ اگر دونوں ٹھیک ہوں تو لازمہ اجتماع نقیضین ہے، کہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا کہ دونوں متضاد چیزیں ختم ہو جائیں، یہ بھی محال ہے۔ تو ایک صحیح ایک غلط کی امتیاز کرنی پڑے گی، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کے لیے قاعدے کی ضرورت ہے۔ فلا بد من قاعدۃ کلیۃ، ایسے قاعدے کلیہ کی ضرورت ہے۔ لو رویت، اگر اس کی رعایت کی جائے تو لم یقع الخطأ فی الفکر، تو خطا فی الفکر واقعہ نہ ہو، فکر میں، نظر و فکر میں غلطی واقعہ نہ ہو۔ وہی المنطق ہو، اسی قاعدے کا نام، قاعدے کلیہ کا نام منطق ہے۔ فقط ثبت احتیاج الناس الی المنطق فی العصمۃ عن الخطأ فی الفکر بثلاث مقدمات۔ شارح کہتے ہیں کہ تین دلیلوں سے، تین مقدمات سے منطق کی ضرورت ثابت ہوئی، کہ خطا فی الفکر کے لیے منطق کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ یہ تین مقدمات سے ثابت ہوئی۔ نمبر ایک، پہلا مقدمہ الاولی، ان العلم اما تصور او تصدیق، کہ علم کی دو قسمیں، علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ دوسرا مقدمہ، ان کل منہما اما ان یحصل بلا نظر او یحصل بالنظر، کہ تصور اور تصدیق دونوں یا تو نظر و فکر سے حاصل ہوں گی یا بغیر نظر و فکر سے حاصل ہوں گی، یعنی یا تو بدیہی ہوں گی یا نظری ہوں گی۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ، ان نظر قد یقع فی الخطا، کہ نظر و فکر میں بھی کبھی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تین مقدمات آگے کہ علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، اور تصور اور تصدیق دونوں میں سے آ رہا ہے کہ یا تو نظری ہیں یا بدیہی ہیں۔ اور تیسرا مقدمہ کہ اگر نظری ہیں تو نظر و فکر میں کبھی غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فہذہ المقدمات الثلاث، یہ تین مقدمات تفید احتیاج الناس فی التحرز عن الخطا فی الفکر الی قانون، لوگوں کا احتیاج، لوگوں کی ضرورت ثابت کرتے ہیں خطا فی الفکر میں بچاؤ کے لیے، تحرز بچاؤ کے لیے، الی قانون، ایک قانون کی طرف ضرورت محسوس ثابت کرتے ہیں۔ وذالک والمنطق، یہ جو قانون ہے اس قانون کا نام ہے منطق۔ وعلم من هذا تعریف المنطق ایضا، شارح کہتے ہیں کہ اس تین مقدمات سے جو منطق کی ضرورت ثابت کی ہے، اس سے منطق کی تعریف بھی معلوم ہوگی۔ اور وہ تعریف کیا ہے؟ کہ منطق قانون یاسم مراعاتہ الذہن عن الخطا فی الفکر، کہ منطق اس قاعدے کو کہتے ہیں، اس قانون کو کہتے ہیں جس کی رعایت رکھنا خطا فی الفکر سے انسان کے ذہن کو بچاتا ہے۔ تو جو قاعدہ، جو قانون انسان کے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے گا اس قانون کو منطق کہتے ہیں۔ لہذا یہ ہوگی تعریف منطق کی، بینہ قانون
منطق وہ قانون ہے، یا سم مراعات و ذہن الخطا فی الفکر، اس کی رعایت رکھنا خطا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ فہا ہونا علما امران من الامور الثلاث التي وضعت المقدمۃ لبیانها، پیچھے یہ بات آئی تھی مقدمے کے شروع میں، مقدمے کے خطبے نہیں، مقدمے کے شروع میں، کہ اس مقدمے میں 3 چیزیں بیان ہوں گی: منطق کی، علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ضرورت۔ تو 2 چیزیں آ گئیں، تعریف بھی آ گئی، ضرورت بھی آ گئی، تیسری چیز رہے گی، یعنی موضوع منطق کا کیا ہے۔ فہا ہونا علما امران، 2 باتیں معلوم ہوگی، من الامور الثلاث سے، ان 3 امور میں سے، 3 باتوں میں سے، التی وضعت المقدمۃ لبیانها، مقدمے کو جن کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی مقدمے میں جن چیزوں کو بیان ہونا تھا۔ بقی الکلام فی الامر الثالث سے، اب تیسرے معاملے میں بحث باقی رہ گئی ہے، اور وہ تیسرا معاملہ کیا ہے؟ وہ تحقیق ان موضوع المنطق ماذا، اس بات کی تحقیق کرنی ہے کہ منطق کا موضوع کیا چیز ہے۔ فاشارہ الیہ بقولی وہ موضوع، یہ متن کا کی عبارت ہے، وہ موضوع ہو، اس سے اس تیسری چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اشارے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، الا قانون یا سموانو فی الفکر وہ المنطق ہو، اس قانون کی تشریح کر رہے ہیں اشارے، کہ قانون کہتے ہیں القانون لفظ یونانی او سریانی، کہ قانون کا لفظ یا تو یونانی زبان سے عربی میں آیا ہے یا پھر سریانی زبان سے عربی میں آیا ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ موضوع فی الاصل لمصر الکتاب ہے، کتاب پہ لکیر لگانے کے لیے جو پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کو قانون کہا جاتا ہے، اصل وضع کے اعتبار سے یونانی اور سریانی زبان کے مطابق۔ لیکن اصطلاحی معنی اس کا دوسرا ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے، وفی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یعرف منہا احکام و جزئیات موضوعیہ۔ جی انس بھائی، یہ تھوڑی سی بات ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے۔ جی جی تھوڑی سی بات ہے۔ پڑھ لیجیے، ان سے بھی اوپر سے ہی گزر رہا ہے۔ سر جی کیا وجہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ پہلے تو مقدمہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے کہا چلیں وہ آپ نے کہا تھا بحث شروع ہوگی تو اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ بحث بھی ایسی لگ رہی ہے، بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے۔ یہ وہاں بیس تک تو نہیں سمجھ میں آئی، تصور تصدیق والی تو چیز سمجھ میں آئی، جی، جو ہم نے منطق میں بھی پڑھی، جو آسان چیزیں تھیں اس کی مثال بھی آسان تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا، یہ شاعر نے جتنا بھی وہ لکھا ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، منطق کی تعریف ہے، موضوع ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ تعریف بھی ایک عام فارم سی چیز ہے، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے اتنی میں۔ اور موضوع آگے آ جائے گا تو، اور ضرورت بھی کہ منطق کی ضرورت ہے، ضرورت اس لیے کہ تاکہ انسان غلطی نہ کرے، مقدمات کو ترتیب دے کر نتائج تک جب پہنچے نا، اس میں غلطی نہ کرے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، پھر قانون سے آگے کل پڑھ لیں گے، آسان بھی ہو رہی ہے۔